SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ سعودی وفد کے سربراہ وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح نے کہا پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم دوست نہیں، ایک خاندان ہیں۔ It's not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing in numbers what the value proposition to the Saudi private sector from partnering with Pakistan. And he expressed his commitment that he will see to it that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment for Saudi investment. And he recalled how he and Crown Prince Mohammed bin Salman saw to it to create this special one-stop shop, special single window, this special bureaucracy elimination mechanism, the Special Investment Facilitation Council, SIFC mechanism, as well as the other reforms, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk for Saudi investors. And trade between Saudi Arabia and Pakistan has already increased significantly by 80%. That Pakistan is uniquely positioned geographically with your location. We want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. پاکستان میں نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع ہیں۔ پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ IFC ولید المرشد نے کہا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان سے بات چیت مثبت رہی، دونوں ممالک کے درمیان کاروبار کو فروغ دیں گے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں میں کاروبار کے لحاظ سے پوٹینشل موجود ہے، سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں۔ فورم سے خطاب میں ایگزم بینک کے تامر الشتری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان مذہب اور اقدار پر مبنی مشترکہ تعلقات قائم ہیں۔ معاشی محاذ پر ہم بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کی شراکت داری سے ملک کی معیشت مستحکم کر سکتے ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ پالیسی فریم ورک میں تسلسل دینا ہے۔ For the last 12 to 14 months we have had and we've made tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side we were in primary surplus. We are very clear in the government that the government has no business in being in business. The government has to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead this country, and therefore we welcome all the delegates from Saudi Arabia. We are very committed to these structural reforms so that we can get to a path of sustainable growth, inshallah. We are at a good place on the economic front by thanking Kingdom of Saudi Arabia in terms of providing the necessary support throughout the turnaround journey over the last 12 to 14 months. پاک سعودی عرب بزنس فورم دونوں برادر ممالک کی جاری دوستی اور شراکت داری کا نیا باب ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری توجہ کا مرکز صرف معیشت کی بحالی ہے۔ Occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Now, the focus is total economy. We should go back to our goal of joining G20. The idea is to regain the macroeconomic stability. A strategy revolves around reforms aimed at promoting productivity, fostering both domestic and external competition, and creating space for private investment. Monetary policy is focused on bringing inflation down. This is the main key agenda of this government, that the government should be out of business. There is a huge exercise undergoing to privatize the state-owned enterprises. These achievements make
our economy a more attractive and stable environment for foreign investment and पाकिस्तान और सऊदी अरब को बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। Mining resources, and you know that there is an electrification revolution brewing in the world. And the backbone of this electrification revolution is going to be copper. We're probably the 6th or 7th richest country in terms of copper. And there's no electrification revolution without copper. These are the 13 strategic sectors that Vision 2030 has highlighted. We're putting in front of you things and directions in which you already want to go. Our success, your success, jointly together would bring about a revolution. It used to happen in a year, now happens in a month. Very soon, it will happen in a week. I'm sure we'll succeed, but only if you hold our hands. आर्मी चीफ आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखसूस मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। सदर आसिफ जरदारी ने मईशत, ज़राअत, कानकनी और IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब में तवील मुद्दती और आज़मूदा ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को तवील मुद्दती, स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सदर ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की बसीरत अफरोज़ क़यादत की तारीफ़ और सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। सदर ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ने कहा सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेगा। इन मुआहदों से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास जारी है। इजलास में SIFC मुख्तलिफ ममालिक के साथ याददाश्त की दस्तावेज़ और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से सऊदी अरब और चीनी कंपनियों से मुआहिदों की तौसीक करवाए जाने का भी इम्कान है। काबीना मोनोसोडियम ग्लूटामेट की दरामद पर आयद पाबंदी और फार्मेसी कौंसिल की असर-ए-नौ तश्कील पर गौर करेगी। इजलास में जम्मू कश्मीर के बजट की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। दफ्तर खारजा का गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने के लिए ख़त। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को SCO इजलास हो रहा है। दफ्तर खारजा हुकूमत ने मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। दफ्तर खारजा का ख़त SCO इजलास के दौरान तमाम सिफारतकार अपनी नकलो गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। गैर मुल्की सिफारती मिशंस ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। VVIP रूट्स और रेड जोन की सफाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने रूट्स पर कायम तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस पर इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती को उजागर किया जाए। कॉन्फ्रेंस के शायान शान इंतजामात किए जाए। कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी तरमीम किसी शख्स या हुकूमत के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए होती है। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं तरामीम से मुतालिक हमारा 90% मुसवदा तैयार हो गया, जल्द शेयर करेंगे। 25 अक्टूबर से पहले आईनी अदालत का क़याम हुकूमत का दर्द सर है, हमारा नहीं। हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगाया और समझा मौलवी सादगी में मान जाएंगे। आईनी तरामीम ऐसी होनी चाहिए जो सबको कबूल हो। होती है 25 करोड़ आवाम के लिए होती है, किसी शख्स के लिए नहीं होती, किसी हुकूमत के लिए नहीं होती। 90% मसौदा हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसको पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करेंगे, PTI के साथ भी शेयर करेंगे। आप ऐसी अदालत भी नहीं मेरा ख्याल चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत पे नहीं एग्री होते हैं सारे, तो कम से कम एक आईनी बेंच बन जाए इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जजेस पे मुश्तमिल, गो के ये चीफ के अंडर होगा। कोई तय हुआ है कोई मौलाना से गवर्नमेंट का मामला तय हो गया?
نہیں جب طے ہوگا تو پھر مسودہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں تو نہیں ہے کوئی کہ 25 سے پہلے کرنا ہے، جو کہ گورنمنٹ کے ہے، آپ کے تو نہیں؟ نہیں جو ہیڈک ہوگا ہمارا تو کوئی ایسا نہیں. پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ سب کو قابل قبول ہو. ان کی کیا حکمت عملی تھی واللہ، وہ کیا سمجھتے تھے اس کو؟ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی لوگ سادہ لوگ ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. مولانا جو اس وقت کردار کلیدی اور تاریخی ہے. مولانا آئین میں کھلواڑ کے آگے دیوار ثابت ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو. ایک سوال پر کہا آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے پر بات ہو تو وکلاء کی رائے مختلف ہوگی. کا کردار کلیدی بھی ہے، تاریخی بھی ہے. مولانا اپنی زندگی کی بہترین اننگز اس وقت کھیل رہے ہیں. ہمیں آج بہت اچھا تاثر ملا ہے. آئین میں جو بگاڑ کا منصوبہ تھا، مولانا اس کے خلاف ایک دیوار ثابت ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. شاید آئینی عدالت کے بھی حوالے سے مولانا صاحب راہ ہموار نہ کریں. جواب یہ ہے کہ آپ ایک آئینی بینچ بنائیں. تو اس طرف اگر بات چلتی ہے، اس میں ہمیں کوئی بڑا عذر نظر نہیں آتا. ہمیں بہت امید ہے، ہم انتظار کریں گے مولانا کا مسودہ، JUI کا مسودہ سامنے آ جائے. کچھ ہمیں اشارے مل گئے ہیں، بہتری ہوگی. ابھی بھی ہمارے MNAs پر، سینیٹرز پر بہت دباؤ ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ یہ نمبر پورے نہیں کر سکے. یہ انتظار پنچوتا صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کو کل اغوا کر لیا گیا 4 بجے کے قریب، اور اس کے بعد نہ ان کے خاندان کا نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہے. یہ نہیں مان سکتے ہیں اگلے چیف جسٹس کی عدالتی طریقہ کار کے تحت فی الفور نامزدگی ہونی چاہیے. ترمیم جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، ان کو وہاں پہ فائز کرنے کے لیے. اور یہ چیز ہم لوگ مان نہیں سکتے ہیں کہ نیکسٹ چیف جسٹس کا فی الفور پاکستان کا جو اس وقت طریقہ کار ہے عدالت کا، اس کے ذریعے ان کی نامزدگی ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کو اس کی آئین سازی کے حق سے روکا جائے. ہماری استعداد صرف اتنی ہے کہ معاملے پر شفافیت سامنے لائی جائے. حکومت کو ڈرافٹ پبلک کرنے کی ہدایت کی جائے اور وہ اس پر عوام سے رائے لے. خدا کا شکر ہے مولانا صاحب اس آئینی ترمیم کے سامنے رکاوٹ بنے. عوام ان کے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا جو حق ہے آئین سازی کا، قانون سازی کا، اس سے روکا جائے. صرف ہماری استدعا اتنی ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس حوالے سے وہ سامنے لائی جائے. ایک دن کے اندر قانون کو بلڈوز نہ کیا جائے اور گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ڈرافٹ بھی پبلک کرے اور اس کے اوپر ڈرافٹ پہ پبلک کا انپٹ لے. کل یہی انشاءاللہ کل کے لیے فکس کیا انہوں نے اور اس کو آرگیو کریں گے. مولانا صاحب کا بہت اچھا کردار ہے اور حکومت نے تو تمام تیاری کر رکھی تھی کہ ایک رات میں اس کو بلڈوز کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے. مولانا خدا کا شکر ہے کہ اس معاملے میں رکاوٹ بنے اور ابھی تک مولانا صاحب کی پوزیشن بہت اچھی جا رہی ہے جس کو عوام بھی سراہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی وفاقی حکومت کی نمائندگی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا تھا. ان کی دعوت پر وفاقی حکومت نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو شرکت کی ہدایت کی ہے. اجلاس میں تمام پارٹیوں کے پارلیمانی رہنما بھی شرکت کریں گے. پختونخوا میں حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ گورنر راج لگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. گورنر فیصل کریم کنڈی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو. کہا وفاقی حکومت کو اس طرف دیکھنا ہوگا. وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ حرکت میں آئے. یہ کیا ہے کہ حالات ایسے ہیں صوبے کے کہ گورنر راج لگے. آپ کے خیال میں حالات اتنے بھی خراب نہیں کہ گورنر راج لگایا جائے؟ دیکھیں حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے مظاہرہ نہیں کیا، اگر وفاقی حکومت نے اس کو صحیح نہیں لیا تو یہ جو مرض ہے جب لا علاج ہو جائے گا خدا نخواستہ، پھر آپ جو کچھ بھی کر لیں پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کسی ایک صوبے میں امن و امان کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو پیورلی صوبائی مسئلہ ہے. یہاں پر لوگوں کا جان و مال جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اثر کے بعد ملیٹنٹس کے حوالے صوبہ ہو جاتا ہے. وفاق کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو، وزیر داخلہ کو اسے بیٹھنا چاہیے کہ اتنے جو ہے صورتحال خراب ہیں، APC بلائیں اور اس کا حل نکالیں. وزیر اعلیٰ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے اپنے علاقے کے جو دفاتر ہیں اور جو عدالتیں ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں ڈسٹرکٹ ڈی خان میں. تو وفاق تمام سٹیک ہولڈرز کو وزیر اعظم کو بلانا چاہیے، انٹیریئر منسٹر کو بلانا چاہیے اور بتائیں تو صحیح نہ کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ہم سیشن بلائیں، پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں کہ ہمارا صوبہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا ہاؤس فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایک صوبے کا ہاؤس سیل کرنا شرمندگی کا کام ہے، ایسا نہ کریں جس سے لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے خلاف کے پی حکومت کی درخواست پر سماعت کی۔ سی ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں، کچھ واجبات بھی ہیں۔ کے پی ہاؤس کی لیز 2014 میں ختم ہو چکی ہے، اسی وقت پہلا نوٹس دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک نوٹس سیل کرنے سے پہلے بھی جاری کر دینا تھا، آپ قانون اور قاعدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سی ڈی اے کو کے پی ہاؤس ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انتظار پنجوتھا ایک وکیل، سیاسی ورکر اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے شہری ہیں۔ اسلام آباد میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ آئی جی صاحب آپ کسٹوڈین ہیں، بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظار پنجوتھا بازیابی کیس میں ریمارکس۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم بنائی ہے۔ ایک موبائل نمبر سامنے آیا ہے جو واٹس ایپ پر ہے، واٹس ایپ لوکیشن ہم آئی بی سے لیتے ہیں، ابھی کچھ معلوم نہیں۔ آخری دفعہ گاڑی ایوب چوک پر دیکھی گئی، آئی جی اس کے ساتھ گاڑی اور موبائل نمبر شیئر کیا گیا ہے۔ انتظار پنجوتھا کے وکیل نے کہا ہمیں تو امید تھی آئی جی صاحب انتظار پنجوتھا کو لے کر آئیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا آئی جی صاحب کے پاس ایسی کوئی چھڑی ہوتی تو لے آتے۔ آئی جی اسلام آباد اپ رائٹ افسر ہیں، یقین رکھیں انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارتی فوج اور ایجنسیوں کی مدد سے مقبوضہ کشمیر میں فراڈ الیکشن کروائے گئے، 50 لاکھ گوسٹ ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا، ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ کشمیر کے اندر 10 سال کے بعد جو ہر کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ فاسیکل الیکشنز کرائے جاتے ہیں، تو ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے۔ وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آج بھی جنہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین مسلمز بھی، اگر آپ دیکھیں کہ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں، جو نہ صرف ان فاسیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایبریگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی، جے شنکر نے بھی آنا ہے، دنیا میں ایکسپوز کریں ہندوستان کا جو گھنونا پلان ہے۔ ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کے خلاف کتنے فکٹیشس چارجز کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی نارمل سی کو پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے الیکشنز ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ جو ووٹر ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو زمین کا وارث ہے وہ تو ہے ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ میڈیا چینل 14 نے ممکنہ اہداف کی فہرست نشر کر دی۔ اگلے نشانے کے طور پر عراق کے مرجع خلائق آیت اللہ علی سیستانی کی تصویر کو شامل کیا گیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی، حوثی انصار اللہ عبد المالک الحوثی، حزب اللہ کے ڈیپٹی سیکرٹری نعیم قاسم، حماس کے سیاسی شعبہ کے سربراہ یحییٰ سنوار اور ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قاعانی شامل ہیں۔ اسرائیلی چینل نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ فہرست میں آیت اللہ سیستانی کو کیوں شامل کیا گیا ہے۔ عراقی حکومت نے اسرائیلی چینل پر اعلیٰ ترین شیعہ اتھارٹی کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے حسنین رضا نے کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ 93 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سونے کا تمغہ کینیڈا اور سلور میڈل میزبان جنوبی افریقہ کے ایتھلیٹ کے نام رہا۔ ایونٹ میں گولڈ میڈل کی امید نور دستگیر بٹ 120 پلس کیٹیگری میں آج ان ایکشن ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔